हुकूमती इक़दामात के बगैर दहशत गर्दी पर काबू मुमकिन नहीं। रवां साल 67,023 ऑपरेशंस, 1,873 दहशतगर्द मारे गए, 136 अफगान शामिल। सीनियर सहाफ़ियों से मुल्की सलामती की उमूर पर गुफ्तगू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान तालिबान की सहूलतकारी से दहशतगर्दों की दरअंदाजी जारी है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। पाक अफगान सरहद दुनिया के मुश्किल तरीन बॉर्डर्स में शामिल है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा हैं, इन्हें रोकना सूबों की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के मराकज़ मौजूद हैं। फंडिंग और असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह, आलमी सतह पर खतरे की निशानदही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अमरीका में फायरिंग, ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, अफगान किरदार सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। भारत और अफगानिस्तान बढ़ा रहे हैं रवाबित, सिफारतखानों में तिजारती नुमाइंदे तैनात होंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत और कौमी यकजहती ज़रूरी। सदर मुमलिकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल फोर्सेस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर ज़रदारी का शुरा की काविशों को सराहते हुए कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने पर जोर। इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट्स की असनाद तकसीम की गई। ISPR ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कौमी मुकालमा और मुश्तरका हिकमत अमली को आगे बढ़ाने का अहम प्लेटफॉर्म है। बानी के खिलाफ शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत दावे की समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी और अवामी खिदमत का तस्करा किया। अप्रैल 2017 में बानी ने शहबाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। मुद्दई को अदालत में पेश होने का मुकम्मल हक हासिल है। बानी PTI ने वकील की जरा मुकम्मल कर ली। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा, अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया। वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन और जाली दस्तावेज़ात पर पाबंदी। मुसाफिरों से मुलाकात। 7 नवंबर की शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म। मुकम्मल दस्तावेज़ात वाले मुसाफिरों को बिलावजह ना रोका जाए, हिदायत जारी कर दी। CCTV फुटेज के जरिए सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। कल यौम तासीस पर मुल्क भर में 100 मकामात पर तकारीब होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो बराह रास्त खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया। कायदे अवाम ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए एटमी प्रोग्राम दिया। दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। कहा, पाकिस्तान ने इबरतनाक तरीके से भारत का जहाज़ गिराया। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत दुनिया भर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 3.70 पैसे और डीजल 4.28 पैसे तक सस्ता होने की तवक्को। कीमतों में कमी, आलमी सप्लाई में इजाफे और कुवैत की अलजोर रिफाइनरी की बहाली का नतीजा। पेट्रोल की नई मुतवक्की कीमत 265.45 से कम होकर 261.75 रुपये फ़ी लीटर हो सकती है। हाई स्पीड डीजल 284.44 पैसे कम होकर 280.16 पैसे फ़ी लीटर होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ पर काम शुरू। चेयरमैन FBR ने कहा है कि बड़ी कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स कम करने के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत जारी है। टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ेगी तो रेट मजीद कम होंगे। वफाकी हुकूमत मरहलावार सुपर टैक्स कम करने और बिलाखिर ख़त्म करने पर आमादा। चेयरमैन FBR का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में खिताब। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत का तरक्याती हजम 10 खरब रुपए से ज़ायद है। कराची में साफ़ पानी और निकासी आब के लिए 85 अरब रुपए मुख्तस हैं। 293 वाटर, सैनिटेशन और म्यूनसिपल सर्विसेज स्कीमें मंजूर हो गईं। कोरंगी कॉजवे ब्रिज, अंडरपासेस और लियारी मंसूबे तकमील के करीब हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किया। 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालकाना हुकूक दिए गए।
پنجاب حکومت نے 2 دن میں 1500 زمینوں کے کیسز نمٹا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں نئے آرڈیننس کے حوالے سے اہم اجلاس، کہا جس کی ملکیت اسی کا قبضہ اصول کے تحت حق واپس ملا۔ زمینوں سے متعلق خواتین کے کیسز کو اولین ترجیح دی گئی۔ زمینوں کا اصل مالک صرف کاغذ پر نہیں، عملی قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ پنجاب ہر مرلے، ہر کینال اور ہر ایکڑ پر صرف اصل مالک کا حق ہوگا۔ مریم نواز نے شہریوں کو ہدایت کی ہے، ناجائز قبضے کی صورت میں فوری شکایت کریں۔ پی ٹی آئی ملک دشمن عناصر کے ساتھ ایک صفحے پر ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا الزام، کہا پی ٹی آئی بیرون ملک بالخصوص امریکہ میں پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا پی ٹی آئی اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ نفرت کی سیاست میں پی ٹی آئی نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ فیلڈ مارشل کے خلاف امریکہ میں مظاہرے اور فوجی چھاؤنیوں پر حملے کی حمایت خطرناک رویہ ہے۔ پاکستان کی اندرونی سیاست کو عالمی سطح پر لے جانا شرمناک عمل ہے۔ فنکشنل لیگ کے نادر شاہ راشدی کی بہو منیبہ شاہ راشدی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئیں۔ نثار کھوڑو کی رہائش گاہ پر شمولیت کی تقریب ہوئی۔ نثار کھوڑو نے کہا منیبہ شاہ کی شمولیت پارٹی کی بڑی کامیابی ہے۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی بھی شمولیت کے موقع پر موجود تھیں۔ پی ٹی آئی بانی سے سیاسی نوعیت کی ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا فیملی کی ملاقاتوں میں سیاسی امور پر گفتگو ہوتی ہے۔ ملاقاتوں کا اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے۔ سب کچھ جیل مینول کے مطابق ہوتا ہے۔ نواز شریف شائقہ خان عباسی کی طویل عرصے تک ملاقاتیں محدود رہیں، مثالیں موجود ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے۔ اڈیالہ میں صرف قیدی نمبر 804 نہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے منگل کو ایک بہن یا وکیل کی ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمنٹ نہ چلنے کی دھمکی۔ سہیل آفریدی کا اڈیالہ جیل کے باہر رات بھر دھرنا، چیف جسٹس نے ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے، اب کون سا راستہ بچا ہے۔ سہیل آفریدی کا منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ امن و امان کی صورتحال، اڈیالہ جیل سیکیورٹی ہائی الرٹ، خصوصی سیکیورٹی پلان غیر معینہ مدت تک نافذ رہے گا۔ اڈیالہ جیل کے راستوں پر 5 پاکٹس پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری، تھانوں سمیت 700 سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو ربر بلیٹس، آنسو گیس، ڈنڈوں، شیلڈ اور دیگر سامان سے لیس کر دیا گیا۔ حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے کوئی خوف نہیں، ملاقات قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانے کا کوئی قانونی اختیار نہیں۔ 26 نومبر کے ممکنہ احتجاج پر انٹیلیجنس رپورٹ موجود تھیں۔ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت کابینہ نے دی، وہ جیل توڑ کر نہیں گئے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کو اڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتال کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ہفتے میں ایک بار بانی سے ان کی اہلیہ کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹی وی اور اخبار کی سہولت موجود ہے۔ قیاس آرائیوں اور افواہوں پر جیل ذرائع کی وضاحت، کہا بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پی ٹی آئی قیادت کا حق ہے۔ ایک بیان میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا اپوزیشن احتجاج کا حق رکھتی ہے۔ پارلیمانی کارروائی میں اپوزیشن کا کردار بڑا اہم ہے۔ پنجاب بلدیاتی ایکٹ غیر جمہوری عوام کے شہری حقوق کا دشمن ہے۔ با اختیار بلدیاتی نظام عوام کے مسائل کا حل ہے۔ کراچی اور سندھ میں امن سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پولیس کی جانب سے تقریب اور تعریفی کلمات پر سب کا شکر گزار ہوں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا آج اگر پولیس کامیاب ہے تو میں بھی کامیاب ہوں۔ اخلاق قانون کے خلاف سرگرمیاں ذہنی سکون نہیں دے سکتیں۔ صوبے کے 2576 شہداء میں 1072 کا تعلق کراچی سے ہے۔ شہداء کے خون کی بدولت آج امن قائم ہوا۔ جنگ میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایڈوکیٹ منیر احمد سندھانا قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ گاڑی پر فائرنگ سے ڈرائیور ممتاز اور راہگیر مشتاق بھی جان سے گئے۔ واقعہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا۔ فورینسک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، شواہد جمع کرنے شروع کر دیے۔ ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔
دفعہ 7 کے تحت دی گئی طلاق 90 دن مکمل ہونے تک مؤثر نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی صورت میں بھی 90 روزہ مدت پوری کرنا لازمی ہے۔ بیوی کو بالآخر شرط تفویض شدہ حق طلاق میں طلاق واپس لینے کا مکمل اختیار ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا 7 اکتوبر 2024 کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بیوی نے نوٹس کے 90 دن پورے ہونے سے پہلے ہی طلاق کی کارروائی واپس لے لی تھی۔ سندھ میں موسم سرما میں مخصوص کلر یا ڈیزائن کی جیکٹ پہننے کی پابندی سے روک دیا۔ ڈائریکٹر اسکول پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا تمام نجی اسکولوں کو ہدایت نامہ جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بچے سردیوں میں اپنی پسند کی جیکٹ یا گرم کپڑے پہن سکیں گے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے مطابق اسکول انتظامیہ بچوں کو مخصوص گرم لباس پہننے پر مجبور نہیں کرے گی۔ خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ سندھ امپلائیز الائنس کے 4 رکنی وفد کی چیف سیکرٹری سندھ سے ملاقات۔ سیکرٹری جنرل محمد علی کھوسو اور دیگر بھی موجود تھے۔ سرکاری ملازمین کے مطالبات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پینشن اصلاحات، DRA الاؤنس، گروپ انشورنس اور دیگر مطالبات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ FI نے اسلام آباد میگا کرپشن میں 71 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 20 ملزمان گرفتار، جن میں 9 سرکاری اہلکار اور 4 سینئر آڈیٹر شامل۔ ملزمان نے جعلی TR 32 فارم کے ذریعے کروڑوں روپے کی کرپشن کی، قومی خزانے کو 29 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ مزید نقصان کا حتمی تخمینہ 10 ماہ کے فورنزک آڈٹ کے بعد طے کیا جائے گا۔ کراچی میں پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ اولڈ ایج ہوم سفید پوش کا افتتاح کر دیا گیا۔ نارتھ کراچی میں سفید پوش اولڈ ایج ہوم کی افتتاحی تقریب انور مقصود نے خطاب کرتے ہوئے کہا، منصوبہ بن جاتا ہے مگر عمل درآمد مشکل ہوتا ہے۔ یہ پروجیکٹ قابل تحسین ہے۔ 1 سال میں 6 منزلہ عمارت مکمل ہوئی۔ سفید پوش کے صدر سید اقبال حسین نے کہا، اولڈ ایج ہوم میں 204 افراد کو رہائش فراہم کی گئی ہے۔ کلینک اور ورزش کے لیے جدید جم بھی تعمیر کیا گیا۔ IMF نے بھارت کو مسلسل دوسرے سال C گریڈ دے دیا۔ بھارت کا معاشی ڈیٹا انتہائی ناقص قرار دیا گیا۔ 2011-12 کے معاشی ڈیٹا کو غیر معتبر قرار دیا گیا۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ڈیٹا کی خامیاں معاشی نگرانی میں رکاوٹ ہیں۔ آمدنی کی بنیاد پر GDP کا بھارتی طریقہ کار تنقید کا شکار۔ معاشی شفافیت کی کمی کی وجہ سے دوبارہ C گریڈ میں اندراج۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کو ویزوں کا اجرا فوری طور پر روک دیا۔ اسائلم کی تمام زیر التوا درخواستوں پر فیصلے عارضی طور پر معطل کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری ہیں۔ USCIS نے بھی پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا اعلان کر دیا۔ دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی فلسطین۔ پاکستان بھر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق تنظیموں کا اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ۔ صدر آصف زرداری نے کہا، غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی ضروری ہے۔ پاکستان کی ہر عالمی فورم پر اسرائیلی بربریت کی کھل کر مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے مکمل حمایت کا اعادہ۔ اسرائیلی جنگی جرائم پر احتجاج ضروری ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ عالمی برادری 2 ریاستی حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ فلسطینیوں کے مصائب کی اجتماعی ضمیر پر گہرا زخم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہر معصوم جان کا ضیاع دنیا کے لیے اخلاقی جرات کے ساتھ کردار ادا کرنے کی کال ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ رہی۔ عالمی برادری بین الاقوامی قوانین کی پاسداری یقینی بنائے۔ فلسطین سے یکجہتی جذبے نہیں، انصاف اور دیرپا امن میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ سری لنکا میں طوفان کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 123 ہو گئی۔ ڈیزاسٹر سینٹر کے مطابق 130 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ شمال مشرقی علاقوں میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شدید نقصان ہوا۔ ملک بھر میں 44,000 سے زائد افراد متاثر۔ کولمبو سمیت مشرقی اور جنوبی علاقوں میں مزید سیلاب کے خطرات۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر میں خشک اور خنک ہوائیں چلنے کا امکان۔ کم سے کم درجہ حرارت 14 سے 16 ڈگری رہنے کا امکان۔ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ شمال کی طرف سے 4 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔
T20 سیریز کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں پاکستان سری لنکا پنڈی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے۔ فائنل سے پہلے ٹرافی کی رونمائی دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائی۔ قومی کپتان سلمان آغا نے جیت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فائنل میچ ہمارے لیے اہم ہے۔ سری لنکن ٹیم کے کپتان نے کہا، مورال بلند ہے، شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ اور کمر کی تکلیف اور گولف کھیل کے تنازع کے بعد عثمان خواجہ نئی مشکل میں۔ پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر نامناسب تبصرہ، عثمان خواجہ نئے تنازع کا شکار۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ نے اپنی فاؤنڈیشن کے دورانیے میں پچ کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے پبلک میں ایسے تبصرے کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ برسبن ٹیسٹ سے پہلے ان کو جواب دینا ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر ان کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی کارروائی بھی ہوگی۔